बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तकरार देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। आज के प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और सवालात भी बहुत सारे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं, मैं डायरेक्टली सवालात की तरफ आता हूँ। पहले तो आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, इसके ऊपर हुकूमत ने कुछ प्लानिंग की है और हुकूमत ये कह रही है कि इस फैसले के नतीजे में वो अब कानूनी चाराजोई करने जाएंगे आपके खिलाफ। एक वो चाहते हैं कि आपकी नाअहली हो जाए और दूसरा वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए इमरान, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या। इन्होंने रजीम चेंज की साजिश के अंदर पूरी हिस्सा लिया, इनको समझा था पार्टी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने समझा कि वो इलेक्शन, ये जो बाई इलेक्शन, अपनी हुकूमत, अपनी इलेक्शन कमीशन, अपनी इंतज़ामिया, चारों तरफ से मदद लेके इन्होंने ये उम्मीद लगाई कि ये बाई इलेक्शन पंजाब में जीत जाएंगे। वो हार गए और अब इनको खौफ क्या है? ये इनको खौफ है इलेक्शंस का। अब फंसे हुए ये कि अगर गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं, जितनी देर गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं ये बिल्कुल ही नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इनसे संभाला तो कुछ जा नहीं रहा। गवर्नमेंट से बाहर आके इलेक्शन करवाते हैं तो इनको खौफ आया हुआ इलेक्शन हारना है, तो अब ये टेक्निकल नॉकआउट पे आए हैं। तो ये जरा जरूरी है लोगों को समझना कि ये है क्या चीज, क्योंकि मैं अभी तक जो देख रहा हूं, इन्होंने कोई 17 इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दिए इनके मिनिस्टर्स ने आके कल से। तो ये इशू है क्या इमरान, ये बड़ा जरूरी लोगों को समझाना है। देखो, फॉरेन फंडिंग है क्या? फॉरेन फंडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप बाहर के मुल्क से पैसा लें, वो आपके मुल्क की पॉलिसीज मुतासर कर सकता है अगर एक पार्टी पैसा लेके पावर में आए। और दूसरा, मल्टी नेशनल से पैसा लें, जो बड़ी कंपनीज हो जो कि आपके मुल्क में ऑपरेट कर रही हो, और वो फिर आपकी पॉलिसी फायदा उठा सकती है, यानी आपको पार्टी को पैसा दे के और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करवा सकती है जो उनको फायदा हो सकता है। ये हैं दो वजह कि फॉरेन फंडिंग बैंड है। हमारे ऊपर क्या इल्जाम है? हमारे ऊपर ये इल्जाम है कि हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा किया। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें, और ये इतनी ऐसी अहमकाना रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। पहले तो सोचे 2 रिपोर्ट्स बनाई इन्होंने। एक रिपोर्ट किसी की फरमाइश में ऐड की जिसमें इन्होंने कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडेड है, वो एंड में ऐड कर दिया। वो कहीं और उसकी रिपोर्ट में मेंशन नहीं, एक्सेप्ट एंड में, यानी किसी के कहने के ऊपर, किसी के ऑर्डर के ऊपर इन्होंने वो लिखा। ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, या तो ये कह दें कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उससे आप पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, ये किसी कानून में नहीं है, पाकिस्तान के तो कानून में नहीं है। ये कह रहे हैं कि अच्छा जी किसी कंपनी से पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि मल्टी नेशनल से तो नहीं किया। जो कंपनी से पैसा इकट्ठा किया, ये 2012 में जो कानून आया पाकिस्तान में कि आप फॉरेन कंपनी से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, वो 2017 में आया है। तो कोई भी कानून हमने नहीं तोड़ा इसमें। ये फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। तो पहले तो नंबर 1 चीज के कोई कानून नहीं तोड़ा। दूसरा, इन्होंने इल्जाम लगाया कि जनाब इमरान खान ने वो दस्तखत कर दिए वो एफिडेविट उसके ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर, वो बयान हल्फी कहते हैं। पहले तो वो एफिडेविट, जी वो देखिए 2 चीजें हैं, ये भी फिर लोगों को समझा दूं। एक होता है एफिडेविट जो कि आप ओथ पे लेते हैं। जो मसलन मैं अगर अपने असासे डिक्लेयर करता हूं तो मैं एफिडेविट पे करता हूं, मैं ओथ पे करता हूं कि ये जितने मेरे असासे हैं मैं ओथ ले रहा हूं, ये ठीक है। एक होता है पार्टी के अकाउंट्स को सर्टिफाई करना। अब शौकत खान मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं चेयरमैन हूं बोर्ड का, मैं वो सर्टिफाई करता हूं। 18 अरब रुपए का बजट है शौकत खानम का। क्या मैं वो सारा बजट देखता हूं? मैं अकाउंटेंट तो नहीं हूं ना। मेरे जो हमारी जो हॉस्पिटल के जो अकाउंटेंट्स हैं वो पहले बताते हैं कि जी ये अकाउंट्स, फिर ऑडिटर्स उनको चेक करके वो फिर मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये ठीक है, उसके ऊपर मैं साइन कर देता हूं। लेकिन जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि जिधर तक मैं जानता हूं ये अकाउंट्स ठीक हैं जी। तो अच्छा, ये 2 चीजें हैं, इसके ऊपर ये शोर मचा रहे हैं।
میں ان سے تیسرا سوال پوچھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے کیوں کہا کہ ہماری ساری پارٹیز کے اکٹھے رکھے فنڈز ہم نے کیسے پیسے اکٹھا کیا؟ ہم ساروں کو، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، تحریک انصاف کا، اور 2 دفعہ عدالت نے بھی یہ کہا ہے. لیکن یہ الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے سازش میں، یہ اس کو میں سازش کہتا ہوں. ایک تو تھی نا وہ بیرونی سازش، یہ ایک اور سازش ہے. وہ پوری طرح اس کے اندر ملوث ہے. یہ جو سکندر سلطان ہے، میں اس کے اوپر بھی ابھی آپ کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ بنا کیسے تھا. تو ہم نے کہا کہ سب کے سامنے پتہ تو چلے کہ پولیٹیکل پارٹیز پیسہ اکٹھا کرتی کیسے ہیں. ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیسے اکٹھا کیا، یہ 2 پارٹیز بھی تو بتائیں کہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا کیسے ہے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشنز تک ان دونوں پارٹیز کی فنڈنگ نہیں سامنے لے کے آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس دن ان دونوں کی پارٹیز پبلک کے سامنے آ گئی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی تاریخ میں ایک جینوئن پولیٹیکل فنڈ ریزنگ صرف تحریک انصاف کرتی ہے. مثلا جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں جو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں پالیٹکس میں، لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، ریپبلکن، ڈیموکریٹ، وہ ساری اس طرح پیسہ اکٹھے کرتی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں. وہ ڈنرز کرتے ہیں، ڈنرز پہ لوگ آتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں اور اس سے آپ اپنی پارٹی کو فائنانس کرتے ہیں، اور یا پھر ممبرشپ سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ جو ہماری بالکل جو انٹرنیشنل سارے طریقے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے، ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پارٹیز کیسے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے بڑے بڑے وہ سیٹھ پالے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پاور میں جب آتے ہیں اکٹھے مل کے پیسہ بناتے ہیں. پرائیویٹائزیشن میں مثلا انہوں نے کو پیسہ بنوایا اور اس کے بعد اس وقت بھی پیسہ بناتے ہیں، اور جب الیکشن آتے ہیں یہ بڑے بڑے سیٹوں سے پیسے لے، کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے. ہم جس طرح ہم پبلک سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کون پیسہ دے گا؟ زرداری اور نواز شریف کو کون پیسہ دے گا؟ تو اس لیے یہ جو سکندر سلطان ہے، یہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ سامنے نہیں لے کے آ رہا. ہم 5 سال سے لگے ہوئے کہنے کے اکٹھے آئے. اچھا خان صاحب، اب آپ نے 2 چیزیں میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آپ نے کہا کسی کے کہنے پر رپورٹ تبدیل کی، ایک تو یہ بتا دیں کہ کس کے کہنے پر آپ کو آئیڈیا ہے، اور دوسرا سکندر سلطان آپ نے کہا کیسے بنا، میں بتاؤں گا ابھی. بتائیں، دونوں چیزیں بتائیں. دیکھیں پہلے تو میں سکندر سلطان کا بتاتا ہوں بنا کیسے ہوا. یہ ایک بڑا گندا سسٹم بنا ہوا. یہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں دونوں پارٹیز نے مل کے بڑی 3 غلط چیزیں کی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، ہم دونوں فیصلہ کریں گے. نیب کا ہیڈ کون بنے گا، ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اور الیکشن کمیشن کیا ہوگی، وہ ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اب اس میں آپ کو مسئلہ کیا بتاتا ہوں. اگر تو آپ نے مکہ کرنا ہو جو انہوں نے پچھلے 10 سال میں مکہ کیا تھا، دونوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے تو ملک کو لوٹا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیسز اپنے بند کروا دیے جو پرانے تھے. کیئر ٹیکر میں یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن الیکشن، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امپائر کھڑے کرنے ہیں الیکشن کے، اور آپ کہیں گے اچھا جی میرے یہ 3 امپائر لے لو اور اپنے 3 لے لو اور اس کے اوپر سمجھوتا کر لو. ایسے بھی کبھی کوئی ہوتا ہے؟ اچھا اب انہوں نے اپنے امپائر دیے، ہم نے اپنے امپائر دیے. نہ ان کو ہمارے منظور تھے، نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے. وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جناب ہم پھنس گئے. اب وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس گئے ہیں، ملک میں آگے چل رہے ہیں. تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا. میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا، میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے، یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. تو گارنٹی کی طرح اس لیے اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اس نے پہلے دن سے جو اس نے ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اس نے 8 فیصلے دیے ہمارے خلاف
وہ 8 دفعہ ہم گئے عدالت میں اور عدالت نے اوور ٹرن کیے ان کے فیصلے. مطلب کہ عدالت نے اوور رول اس لیے کیے کہ اس کے فیصلے غلط تھے ہمارے خلاف. جو سب سے زیادہ ظلم کیا نا عمران اس نے, 2.5 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں ای وی ایم مشینز کا. ای وی ایم مشین ہندوستان میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے. ای وی ایم مشین سے ہوتا کیا ہے, دھاندلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو پٹن ہے ایک این جی او ہے, اس کی رپورٹ آئی ہے ابھی. یہ جو این جی او الیکشنز کے اوپر یہ تبصرے کرتا ہے, سرویز کرتا ہے, اس رپورٹ کے مطابق 163 طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے پاکستان میں, اور اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو 130 ختم ہو جاتے ہیں دھاندلی کرنے کے طریقے. اس آدمی نے نہیں آنے دیا, اس کا کام بھی نہیں تھا, ہر جگہ اس نے اپوز کیا اور ان دونوں پارٹیز نے اپوز کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسپرٹس بن گئے دھاندلی کے. یہ جو ہم الیکشن جیتے ہیں بائی الیکشن, نیوٹرل چاہتے ہیں ای وی ایم آئے, نیوٹرل چاہتے تھے ای وی ایم آئے, نیوٹرلز. دیکھیں انہوں نے تو کہا کچھ نہیں, لیکن یہ جو آدمی تھا, اس آدمی نے ایک ایجنڈا کے اوپر ای وی ایم مشینز آنے نہیں دیں, اور اس نے وہ 2 پارٹیز کا ساتھ دیا جو صرف وہ ایکسپرٹس ہیں دھاندلی کے. ہم نے یہ جو بائی الیکشن جیتے ہیں, ہمیں 1-2 ہفتے سے تیاری کر رہے تھے ان کی دھاندلی روکنے کے لیے, اس کے باوجود نہیں روک سکے, پھر بھی انہوں نے ووٹر ڈلوائے, پھر بھی ہار گئے. کس کے کہنے پہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے ان کو یہ رپورٹ کے اندر جو اضافی پیراگراف ڈالا, یہ کس نے ڈالا اس نے؟ دیکھیں یہ جو پیراگراف ڈالا ہے, اور اسی کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اس آدمی کے اوپر. اور اچھا, اس کا ایک اور ممبر بھی میں آپ کو بتا دوں اس الیکشن کمیشن کا. دیکھیں وہ آدمی وہ 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے. وہ ایک تو لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے اور بڑی تنخواہ ملتی ہے, یہ سندھ کا جو ان کا الیکشن کمیشن ہے, مجھے اس کا نام نہیں پتا. لیکن دوسرا وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے, یونیورسٹی میں. سندھ حکومت کا وہ امپلائی ہے یونیورسٹی میں, وہ پیسے لے رہا ہے. ہم نے اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا کیس رکھا ہوا ہے. میری اپنی ججز صاحبان سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن, جمہوریت نہیں چل سکتی آزاد الیکشن سے, تو یہ کیسا آدمی ہے جو 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے, اور یہ ہے الیکشن کمیشن بنی ہوئی. اس کے اوپر ہم جس طرح میں نے کہا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے 3 مہینے سے, اس کا کیس نہیں سنا جا رہا. تو یہ ہے الیکشن کمیشن. یہ الیکشن کمیشن بالکل متنازع ہے. اس کے اوپر ہمیں 2 اسمبلیز نے, پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز نے ریزولوشن پاس کی ہے اس کے اگینسٹ, اس آدمی کے اگینسٹ. جی اچھا خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جی لوگوں نے تیا پہنچا کر دیا اس فیصلے کا, جن لوگوں کے نام آئے ہیں, ہر 2 منٹ بعد ایک نئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جی میں تو پاکستانی ہوں اور یہ میری فنڈنگ ہے اور میں نے ایسے پی ٹی آئی کو کی ہے, آپ مجھے کیسے کسی غیر ملکی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. ایک میاں بیوی ہیں تو وہ دونوں کے پیسے آدھے آدھے کر کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, تو بیوی کے حرام کر دیے اور میاں کے حلال کر دیے. اب یہ جو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, آپ اس فیصلے کے خلاف آپ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں فیصلے کو کہ آپ عدالت میں جائیں, یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر شائع کریں؟ ہم جی بالکل اس کے اوپر اب تیاری کر رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے خلاف جائیں گے, اس الیکشن کمیشنر کے خلاف فیصلے کے خلاف. اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فیصلے کے خلاف بھی, اس آدمی کے خلاف, کیونکہ اس نے ہماری توہین کی ہے. دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ ہے. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی نے کسی ملٹی نیشنل سے پیسے لیے نہ. اچھا میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں, میں جب 2012 میں ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو 2 فورن حکومتوں نے مجھے پیسے آفر کیے, اور دونوں, اور شاہ محمود میرا گواہ ہے جب میرے ساتھ بیٹھا تھا, جب ایک فورن حکومت نے پیسے آفر کیے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم فلانے آپ کی ملک کی پارٹی کو پیسے دیتے ہیں, تو ان دونوں میں سے ایک پارٹی تھی, اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو پیسے دینے کا. جب میں نے اس سے کہا کہ ہم یہ بالکل غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے, ہم آپ کے پیسے نہیں لیتے, جب انشاءاللہ ہم پاور میں آئیں پیسے انویسٹ کریں پاکستان میں. یہ سمجھ جائیں کہ یہ پیسے, جب اس لیے میں کہتا ہوں پتہ تو چلوا ہو کہ ان کے پیسے آتے کدھر سے. مولانا فضل الرحمان کا جنرل پاشا نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ لیبیا سے پیسے آتے ہیں اس کے پاس. وہ بڑے آج تک منہ بنا کے بڑا معتبر بن کے باتیں کہہ رہا ہے فضل الرحمان. اس نے پارلیمنٹ میں سارے ارکان اسمبلی کے سامنے کہا کہ یہ لیبیا سے پیسے لیتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمران,
اس قوم کو پتا تو چلے کہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کیسے کرتے ہیں, یہ کدھر سے آتا ہے ان کو پیسہ. اور پیسہ زرداری کھلے عام, اس نے 2018 میں ہم نے 20 اپنے ایم پیز کو نکالا پختونخوا میں. کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے تصویریں ہیں, یعنی ویڈیوز ہیں, پیسے دیتے ہوئے 5-5 کروڑ روپے دے کے ہمارے وزیر خرید رہا تھا. یہ زرداری یہ پیپلز پارٹی نے خریدے تھے, اور یہ پھر بھی یوسف رضا گیلانی کے ایکشن میں پیسہ چل رہا ہے. تو یہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ پوچھے تو صحیح. مجھے اس بدنیت اور یہ ڈس آنیسٹ الیکشن کمیشن سے مجھے یہ ہے کہ جو روکنا چاہیے اسے, جو ملک کے اندر غلط پیسہ چل رہا ہے, چوری کے پیسے سے الیکشن خریدے جا رہے ہیں, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, پارلیمنٹیرینز کو ابھی کتنا پیسہ چلا ہے. یعنی یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں, یہ اربوں روپیہ چلا ہے. کوئی شرم نہیں ہے اس آدمی کو کہ پتہ چلوائے کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے. یہ اور کھلے عام سب کو پتہ ہے کون سی پارٹی پیسہ دے رہی ہے, کون پیسہ دے رہا ہے. خان صاحب, کبھی ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک کی ساری اخلاقیت تباہ ہو رہی ہے, لیکن نہیں, وہ پی ٹی آئی کا 8 سال سے, وہ 2012 کا ہمارا وہ 8 سال سے ہمیں ٹرائل کروا رہا ہے. خان صاحب, الیکشن کمشنر یہی والا تھا, آپ کی پارٹی نے آنکھیں کھول کر الیکشن لڑا اور پنجاب آپ نے ون کر لیا. ابھی اگر آپ کو بہت مجبوری میں اسی الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن لڑنا پڑا تو کیا آپ لڑیں گے, یا پھر آپ کہیں گے کہ میں اس کے نیچے بالکل الیکشن نہیں لڑوں گا؟ دیکھیں, پہلے تو ہم کل اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, پرامن احتجاج, اور میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ والے بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ جی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج, ان کو بھول گیا کہ انہوں نے اسی الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے بھی احتجاج کیا ہوا ہے. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, ریڈ زون میں ہم بالکل نہیں آ رہا ہے. صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. 2 پروونشل اسمبلیز 4 میں سے اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا انہوں نے. ہمارے وکیل بھی جائیں گے, لیکن جو باقی احتجاج ہوگا وہ وہاں نہیں ہوگا. لیکن ہوگا ایک ایسا احتجاج کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے کہ آپ, اور یہ کس طرح کی حکومت ہے, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کس طرح کی الیکشن کمیشن ہے, کہ ایک جب تقریباً 80% جو قوم کو 2 صوبے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور یہ اس کے بعد بھی یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساری الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے. ایسے الیکشن نہیں ہوتے. دیکھیں عمران, میں ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں. آج اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے جدھر آج انہوں نے پھنسا دیا, جب سے انہوں نے سازش کی اور آ کے یہاں انہوں نے ملک کا جو تباہی مچائی ہے, اور سوائے اپنے صرف ایک ہی کارنامہ کیا کہ اپنی جو 1100 ارب روپے کی جو ان کے چوری کے کیسز تھے وہ سارے معاف کروائیں. آپ پتہ چلا کہ جی 50 کروڑ تک آپ چوری کر لیں, لیکن 50 کروڑ سے صرف اوپر زیادہ آئے گی. یعنی سوائے اس کے مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے ملک سے کیا ہے. ہمارا اکانومی آج ادھر پہنچا دی ہے, نیچے جدھر پہنچا دی ہے کہ میں آج مجھے فکر ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو گیا ہے, ملک کی سلامتی کو خطرہ. کیوں ہے؟ کیونکہ آج آرمی چیف ٹیلی فون کر رہا ہے امریکنوں کو کہ جی اب ہمیں IMF سے پیسے دلوا دو, ہمارا ملک مشکل میں ہے. اس کا مطلب کہ جب آپ امریکنوں سے اس طرح کی ڈیمانڈ آپ کا آرمی چیف کرے گا تو وہ واپس کچھ مانگے بھی تو نہیں. لیکن خبر آئی ہے کہ آرمی چیف کو وزیر اعظم نے اجازت دی ہے, آرمی چیف کو وزیر اعظم نے اجازت دی تھی یہ فون کرنے کے لیے. ویسے یہ اجازت چاہیے ہوتی ہے سر؟ نہیں, اس سے بھی بڑی بات, پوائنٹ تو صرف یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ وزیر اعظم کے اوپر تو کوئی اعتماد نہیں ہے. تو اندر تو ویسے ہی اعتماد نہیں ہے, وہ تو الیکشنز میں آپ کو رزلٹ نظر آ گیا ہے, ان کے اوپر کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے, نہ ادھر اعتماد, اور باہر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ کہہ رہے آرمی چیف بات کرے. تو اگر ملک کو انہوں نے ادھر پہنچا دیا ہے, سوال یہ ہے کہ اس سے سوائے صاف اور شفاف الیکشن کر کے نکالنا اور تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اور تو ہم دلدل میں دستے جا رہے ہیں, اور الیکشن نہیں, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, صاف اور شفاف الیکشن. بیکاز دیکھیں ملک کا مسئلہ کیا ہے اس وقت, جو اکانومی ہے وہ ہماری گر رہی ہے. اکانومی کیوں گر رہی ہے؟ کیونکہ مارکیٹ کا اعتماد ہی اٹھ گیا اکانومی سے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کیا. اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ میں نے سب کو میسج پہنچائی, نیوٹرلز کو بھی, کہ ایک دفعہ یہ ہل گئی آپ کی اس وقت اکانومی. انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ یہ ان چوروں سے نہیں سنبھالی جانی.
اب یہ حال ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اکنامک سٹیبل نہیں ہونے لگی انفارچونیٹلی. تو اکنامک اس کا مطلب کہ نہ کسی نے انویسٹ کرنا ہے، نہ کسی نے پیسے خرچ کرنے ہیں، نہ سرمایہ کاری ہونی ہے، اکانومی نے کنٹریکٹ کرتے رہنا ہے، ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں، مجھے ڈر یہ اب ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب کہ پاکستان تو کنٹریکٹ کرتے کرتے اور ہمیں زیادہ قرضے لینے پڑیں گے، کیونکہ ہماری جب ہمارے ڈالر ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں گے کہ ریمیٹنس بھی کم اور ایکسپورٹس بھی کم، اور اگر یہاں انڈسٹری نے بھی بند ہونا شروع ہو گیا تو ہم تو عذاب میں پھنس رہے ہیں. صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کانفیڈنس لانے کے لیے بزنس کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن، تاکہ 5 سال کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. ٹھیک. اب یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. خان صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہا ہوں. میں آپ نے 6 سے 8 ہفتے میں اشارہ دیا تھا، کیوں اور نگران حکومت کتنا عرصہ چل سکتی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں، امپورٹنٹ ہے. کوئک بریک ابھی آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. خان صاحب 29 نومبر پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہوگا اس سال میں، کیونکہ پاکستان کا جو سب سے امپورٹنٹ جو تعیناتی ہوتی ہے یا سب سے اہم کام پاکستان میں جو ہونا ہوتا ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے. یہ ہم سارے مانے یا نہ مانے، سب سے اہم چیز پاکستان میں یہی ہوتی ہے اور اسی چیز کے اوپر سب کی نظریں ہوتی ہیں. اب اگر آپ نے جو 6 سے 8 ہفتے میں کہا ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو سکتے ہیں تو پھر تو نگران حکومت ہوگی 29 نومبر کو. تو آپ کے خیال میں آرمی چیف کی تعیناتی نگران حکومت میں ہو سکتی ہے، یا نئی حکومت آرمی چیف کو تعینات کرے گی، یا یہ والی حکومت آرمی چیف کو تعینات کرنے کے بعد کیا آپ کے دماغ میں میپ کیا آپ کے دماغ میں؟ دیکھیں عمران، میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کس میں ہے. کیا پاکستان کی بھی بہتری اس میں ہے کہ ہم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر سارے ملک کو ہولڈ پہ رکھتے ہیں اور ملک ادھر چلا جائے جدھر کسی کے بھی ہاتھ میں بچانے کے لیے رہ جائے؟ نیشنل سیکیورٹی، فوج نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامک سیکیورٹی جو ہم نے اپنے جو پہلی دفعہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی، ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر آپ کی اکنامک سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے. اور سوویت یونین کا سب یہ مثال دیتے ہیں کہ وہ ان کی جیسی اکانومی نیچے گئی ملک ٹوٹ گیا. ہمارے لیے بڑا خطرناک فیز ہے. اب ہم نے کیا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا، یا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے؟ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت پاکستان ہے، اور ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اور ادھر نہ پہنچ جائے جدھر میں کہتا ہوں سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. نہیں خان صاحب دیکھیں، اس میں اب سب کی نظریں تو وہیں پہ ہے نا. سوال پھر وہی آ جاتا ہے، آپ پھر کب تک، یا تو 15 اگست تک یا 20 اگست تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں، نئی حکومت آئے، آ کر آرمی چیف تعینات کرے، یا پھر یہ والی حکومت تعینات کرے اور اس کے بعد پھر نگران حکومت بنے اور پھر الیکشن جا کے جنوری فروری میں ہو. اب یعنی یہی 2 آپشن ہے نا. نگران حکومت کیسے تعیناتی کر سکتی ہے؟ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے عمران کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب خود وہ ان کی پریزیڈنٹ مریم کہہ رہی ہے کہ لنگڑی لولی حکومت ہے، ادھر سے نواز شریف اس کے عجیب سے بیان آ رہے ہیں، لیکن مجھے کئی دفعہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ، لیکن وہ بھی گھبرایا ہوا ہے کہ ہم سارے نون لیگ نیچے جا رہی ہے. ڈرا ہوا ہے شہباز شریف اور آصف زرداری، وہ دونوں ڈرے ہوئے الیکشن سے. اب یہ سوچ لیں کہ اس سے آگے نا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے زیادہ بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ ان 2 چوروں کے اپنی صرف ڈرے ہوئے الیکشن لڑنے سے، اس کی وجہ سے کیا سارے ملک کو ہم نے نیچے لے جانا ہے؟ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ہی چیز جب نکال سکتی ہے الیکشن، اس ملک میں سٹیبلٹی لا سکتی ہے، اور جو گورنمنٹ آئے 5 سال کے لیے وہی کر سکتی ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہے تو ہم کیوں نہیں یہ کر رہے؟ میں تو یہ سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بجائے ہم یہ سوچیں کہ جی نومبر میں کیا ہوگا، پہلے تو سوچیں ابھی کیا ہوگا. ابھی ہماری پوزیشن دن بدن نیچے جا رہی ہے. ہماری آپ اگر انڈسٹری جا کے فیصل آباد میں دیکھیں، ادھر پہلے آج سے 4-5 مہینے پہلے لیبر نہیں ملتی تھی ٹیکسٹائل کے لیے، آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اور جو حالات، جو لوڈ شیڈنگ سے جو ہمارے زراعت کے اوپر اثر آنے والا ہے، ہماری ساری ملک کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے.
گروتھ ریٹ جو ہے جو 6% پہ تھی وہ اب آپ کہہ رہے ہیں 2.5 پہ آ جائے گی. 2.5 کا مطلب یہاں بے روزگاری بڑھنے والی ہے. سو ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ایک دفعہ ایک طرف بے روزگاری بڑھے گی, ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو کتنے عذاب پہ ڈالنا ہے کہ ہم صرف کہ یہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, زرداری اور شہباز شریف, جو صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ ہار نہ جائیں, اور وہ ہار کی وجہ سے سارے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے خان صاحب, اب یہ جو بات چیت ہونی ہے تو رابطے کے ذریعے سے ہی ہونی ہے نا. آپ لوگوں کے کوئی رابطے ہیں بیک ڈور چینل حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے, کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے؟ کیونکہ دیکھیں نگران حکومت کا جو سیٹ اپ بنے گا وہ بھی آپ کی مرضی اس میں ہونی چاہیے. الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے, چیئرمین نیب کا معاملہ ہے, دیگر تعیناتیوں کا معاملہ ہے, تو باہر بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا, بات تو کرنی پڑے گی. کوئی ہے رابطہ؟ دیکھیں اگر تو وہ فیصلہ کرے الیکشن کا ڈیٹ دے دیں, جیسی وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کا ٹائم دے دیں, ہم سب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک نہیں ہو رہی. لیکن جب یہ الیکشن کا ڈیٹ ہی نہیں دے رہے, جب تک یہ تیار ہی الیکشن کی ڈیٹ ہی دینے کے لیے نہیں ہے, اور بس یہی سوچ رہے کہ کسی طرح ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دے تحریک انصاف کو, کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں میدان میں یہ جنگ اب کھیل نہیں سکتے میچ, تو یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو یہ سارا ڈرامہ ہے. 17 پریس کانفرنسز کی ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر, 20 سے زیادہ ہو گئی. ہنسی آ رہی ہے ان کے اوپر کہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو شاید کہ اس طرح ہم بچ جائیں ان کے سامنے میدان میں. الیکشن یہ لڑ نہیں سکتے, گھبرائے ہوئے ہیں, کوشش یہ کر رہے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ پہ یہ جو ساری ڈرامے کر رہے ہیں, اور اس سے ملک نہیں ٹھیک ہونے لگا. دیکھو یہ اب ملک کا نہیں سوچ رہے, یہ ایک ان کا ٹاپ پرائیورٹی تھی اپنی چوری بچانے کے لیے, وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ آج جو نیا یعنی 40 کروڑ روپے کی میں چوری کروں گا تو مجھے کوئی نہیں پکڑے گا, نیب نہیں پکڑ سکتی, تو سارے اب 40 کروڑ یا 45 کروڑ روپے کی چوری پہ آ جائے گا. یہ ان کا ایشو ہے, ان کا پاکستان ایشو نہیں. ان کے پیسے عمران ان کے لیڈرز کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب روپیہ نیچے گرتا ہے. 30% روپیہ نیچے گرا ہے, اس کا مطلب ان کی دولت میں 30% اضافہ ہو گیا ہے. پاکستانیوں کی دولت 30% کم ہو گئی ہے, روپیہ 30% کم ہوا ہے, لیکن ڈالر میں پیسے پڑے وہ 30% بڑھ گئے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں پڑی ہوئی کہ یہ ملک کی تباہی مچ رہی ہے, ان کی ذاتی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک خان صاحب, آپ کا نام ECL میں خبریں, آپ کی گرفتاری کا بار بار مطالبہ, آپ ریڈی ہیں ان چیزوں کے لیے؟ یہ میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ جب میں گرفتار ہوا تھا تو آپ نے بڑی آواز اٹھائی تھی, ہر جگہ پہ جا کر آپ نے لوگوں کو کہا تھا, اور آپ نے ہر جگہ پہ پروٹیسٹ کیا تھا اس کے بارے میں, اور میں بطور ایک صحافی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ کا. لیکن آپ کے لیے یہ کوئی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی ECL میں آپ کا نام؟ میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ گرفتار کس چیز پہ مجھے کریں گے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر گرفتار کریں گے؟ اور دوسری چیز ECL پہ میرا ڈام ڈالیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں کہیں باہر جانا ہی نہیں چاہتا. میرے کوئی باہر وہاں فلیٹس نہیں, لندن نہیں, بزنسز نہیں, مجھے کوئی ہیریٹس میں شاپنگ نہیں کر رہی, میں نے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھانا, میں بڑا مطمئن ہوں پاکستان میں. میں تو ان کا شکریہ ادا کروں گا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں ان کو کیا مصیبت پڑ جاتی ہے جب ان کو کہہ جی ECL پہ آ گئے؟ کیونکہ ان کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے, ان کو ڈر ہوتا ہے, ان کے گھر ہیں باہر ہیں, پراپرٹیز ہیں, ان کی چھٹیاں باہر ہیں, ان کے علاج باہر ہیں. تو اور یہ بھی اچھا یہ بھی کبھی عمران ہمیں ساری باحثیت قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہم پالیٹکس کر رہے ہیں پاکستان میں, لیڈرشپ کر رہے ہیں پاکستان میں, عوام کی خدمت کے اوپر ہم ووٹ لے رہے ہیں پاکستان میں, لیکن ہمارے پیسے بھی باہر پڑے ہیں, ہماری چھٹیاں بھی باہر ہیں, ہمیں ECL پہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے سارے علاج پہ انٹرٹینمنٹ گرمیوں میں سارے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. آپ اگر باہر اگر آج, اور میں اپنی پارٹی میں آپ کو بتاؤں اپنے آئین کے اندر لکھیں گے کہ کوئی بھی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہو اس کا سارا پیسہ, جائیداد, پراپرٹیز پاکستان کے اندر ہو. اگر آپ کے ملک سے باہر ہیں تو اس کے تین یا آپ چوری کا پیسہ باہر, کیونکہ جب آپ چوری کرتے ہیں زیادہ تو آپ پیسہ ملک میں تو رکھ نہیں سکتے, آپ کو باہر بھجوانا پڑتا ہے, تو یا چوری کا پیسہ, یا آپ ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں وہ چھپانے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں, اور یا پھر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان پہ. آپ کو یہ خوف ہے کہ یہ جناب پاکستان کسی ٹائم پہ بھی ڈوب جائے گا, اس لیے میں اپنے پیسے باہر بھجاؤں. جو تینیں چیز جو
تین بھی جو کوالٹیز ہیں آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ملک کی لیڈرشپ کے لیے۔ ایگزیکٹلی اگر آپ کرپٹ ہیں یا ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں یا آپ کو فکر ہے کہ جی اگر پاکستان نیچے گیا تو میرا پاس باہر پیسے ہونے چاہیے، اس کا مطلب آپ کو لیڈرشپ ہی نہیں کرنی چاہیے پاکستان کی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں ہیں خان صاحب، کیا گورنمنٹ آف پنجاب کیونکہ اب آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی ان کو سپورٹ فراہم کریں گے، میاں صاحب کو سہولیات دیں گے پہلے کی طرح؟ جیل میں ہم پوری سہولیات دیں گے جو سارے کو ملنی چاہیے، آتے ہی جیل میں ڈالیں وہ تو دیں گے۔ کیوں اس نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جو اس نے ثابت کیا ہے کہ اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا ایک اور چیز، یہ ایفیڈیوٹ کی بات کر رہے تھے، میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمران خان نے وہ غلط سائن کیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ تھا، ایفیڈیوٹ نہیں تھا۔ ایفیڈیوٹ اس نے سائن کیا تھا نواز شریف، اس کے بھائی نے سائن کیا تھا جب یہ باہر گئے تھے۔ ہاں جی، ہاں شہباز شریف نے سائن کیا بیان حلفی۔ تو اس کو ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ میرا جھوٹ کے اوپر کہ میرا بھائی علاج کرا کے واپس آ رہا ہے، وہ علاج تو آس پاس نظر نہیں آ رہا لیکن وہ آپ جو حرکتیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ سرٹیفکیٹ جو سرٹیفائی کر رہا ہے کہتے ہوئے کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، یعنی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی ہو۔ جو عدالت کے اندر جا کے ایفیڈیوٹ دیتا ہے وہ دندناتا ہوا بیٹھا ہوا پرائم منسٹر ہے۔ کاف لیگ کے منسٹرز کیوں نہیں لیے سر آپ نے پنجاب میں؟ 10 ان کی سیٹیں ہیں اور ان کا منسٹر ہے، اس پہ کچھ رولا پڑا ہوا ہے اور چودھری شجاعت آوازیں دے رہے ہیں ان کو کہ واپس آ جاؤ۔ دیکھیں ابھی تو یہ پہلا شفٹ ہے ہماری، اور کاف لیگ کے تو چیف منسٹر ہیں، اور یاد رکھیں کہ ان کی یعنی ہماری کتنی ہیں 176 تو ان کی 10 ہیں، تو ظاہر ہے پریشر اس وقت تو زیادہ 178 ہیں آپ کی، جو واسٹ میجورٹی 170، تو پریشر تو زیادہ ہمارے پہ ہے، اور لیکن ہم ابھی اس کو کیبنٹ کو ایکسپینڈ کریں گے۔ کتنی بڑی کیبنٹ آپ بنا لیں گے؟ گورنمنٹ آف پنجاب آپ کو، گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف کے پی، پہلے جو آپ کا مومنٹم تھا ایسا لگتا تھا کہ آپ حکومتیں بھی گرا سکتے ہیں فوری انتخابات کے لیے، کیا ابھی بھی آپ وہ کر سکتے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں؟ احتجاج کی طرف آپ کو جانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں کل تو ہم احتجاج کریں گے، کل تو خیر اتنا بڑا نہیں ہے لیکن بڑا ہوگا یہ الیکشن کمیشن کے اوپر، کیونکہ اس نے جب سے یہ آیا ہے اس نے اس ملک کی جو الیکٹرل پروسیس ہے اس کو تو تہس نہس کر کے رکھ دیا نا، تو اس کے اوپر تو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی امید ہی کسی کو نہیں ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو آگے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، ہم ابھی فیصلہ کریں گے، آگے ہم نے پلان کر رہے ہیں کہ دیکھیں ملک کا تو پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں انٹرسٹ کی جلدی سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جو یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ہماری پارٹی کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس وقت، اگر نہیں بھی ہوتا، برا تو یہ ہو رہا ہے ہر روز ان کے اوپر گالیاں پڑتی ہیں، پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، وہ تو ساری ان کی ذمہ داری ہے، ہم نے تو پنجاب چلانا ہے، اور لیکن میں اپنے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلدی سے جلدی الیکشن کروانے چاہیے۔ خان صاحب ایک بریک آخر کر رہے ہیں پروگرام میں، ابھی واپس آتے ہیں اور آخری پروگرام کے حصے میں بہت امپورٹنٹ 2 چیزیں مجھے پوچھنی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ عمران خان صاحب 11 نشستوں پہ ضمنی انتخابات وہ کہہ رہے ہیں، پھر اس میں 9 پہ تو الیکشن ہوگا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 اور فارغ کرنے والے ہیں آپ کے MNAs۔ آپ ان انتخابات میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے ہی عام انتخابات کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں عمران، ہم تو اس میں پورا حصہ لیں گے، انتخابات میں باہر تو نہیں ہوں گے، لیکن میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن، کیونکہ ہم مل کے گیم کھیل رہے ہیں نا، یعنی یہ کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ استعفے تو سب نے دیے ہوئے ہیں، ساروں کے اوپر الیکشن کروا دیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ تھوڑے تھوڑے کر کے کر رہے ہیں تاکہ یہ مینج ہو سکے۔ یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ الیکشنز مینج ہو سکیں گے تھوڑے تھوڑے، کیونکہ ان کے اوپر وہی زور لگائیں گے جو ابھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہر حربہ استعمال کیا انہوں نے ان کو الیکشنز جتانے کا نون لیگ کو، تو وہ اس لیے چن کے سیٹس کر رہے ہیں، پلاننگ کر کے کر رہے ہیں۔ لیکن میرا پھر سے سوال ہے کہ یہ کیا یہ ملک کی اس میں بہتری ہے
کیا آپ یہ تھوڑے تھوڑے الیکشنز کروائیں گے تو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی ملک میں؟ اس سے تو اور ملک ڈی اسٹیبلائز ہوگا. ہر الیکشن میں جب آپ 10 کروائیں گے پھر شروع ہو جائے گا. تو کیا یہ ملک کی بہتری ہے؟ میں حیران ہوں ان کے اوپر کہ ان کو، اور میں اب میرا پہلے بھی میرا یقین تھا کہ ان کا انٹرسٹ اور ہے، پاکستان کا انٹرسٹ اور ہے. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ جو لوگ جو کرپٹ لوگ جن کو سازش کے تحت اوپر بٹھایا گیا، جن کے کرپشن کے کیسز رائپ تھے، جن کو اب سزائیں ملنی چاہیے تھی، سازش کے تحت ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے. ان کا کوئی انٹرسٹ پاکستان سے نہیں ملتا. پیسے ان کے زیادہ باہر پڑے ہیں، زیادہ تر ان کی دولت باہر ہے. یہاں جو آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی اربوں پتی ہے، کم دولت ہے یہاں. یہ صرف اور صرف ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ پیسہ بچانا کیسے ہے. پہلے چوری کیسے کیا تھا، اب بچانا کیسے ہے. اس کے لیے یہ ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہر چیز یہ جو کر رہے ہیں، آپ تھوڑے پیسفل الیکشن کروائیں گے، اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو کوئی شرم نہیں ہے، پورا مل کے ان کے ساتھ چن کر کے حلقوں پہ کروا رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ملک میں انسٹیبلٹی اور بڑھے گی. اس سے ملک تو ٹھیک نہیں ہونے لگا. اور ان کو کسی کو فکر نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن کو، نہ اس کو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. مجھے صرف ایک ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس اختیارات ہیں اور پاور ہے، نیوٹرلز کے پاس، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے خان صاحب، یہ قومی اسمبلی میں آپ کی واپسی ہو سکتی، ممکن ہے کہ کسی کنڈیشن میں آپ واپس چلے جائیں؟ کیوں واپس جائیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ہم جس وقت نیشنل اسمبلی میں جائیں گے تو ہم اس سازش کی تائید کر دیں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم کسی صورت اسمبلی میں نہیں جائیں گے. صرف اگر یہ ڈیٹ دے الیکشن کی، اسمبلیز کب ڈیزالو کی جائیں گی، اس کے بعد ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی حکومت کو رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں گرایا گیا تھا، اور اس کے کچھ بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے سہولت کار موجود تھے. بہت سارے ایسے محرکات تھے جن کا آپ کو پتہ ہے. خان صاحب، جو بیرونی سازش کی گئی تھی تو لازمی طور پر بیرونی طاقتوں نے ایک نئی حکومت اگر پاکستان میں بنائی ہے رجیم چینج کے نتیجے میں، تو انہوں نے کچھ تو ان سے حاصل کیا ہوگا، کچھ آپ سے ڈیمانڈ رہی ہوگی جو آپ نہیں مان رہے تھے اور ان سے ان کو منوانی ہے. آپ کو کچھ ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ کچھ انہوں نے منوا لیا، کوئی بات ان کی چل گئی، یا وہ جو آپ نہیں مان رہے تھے وہ رجیم چینج کے بعد ہو گیا؟ سب سے پہلی چیز تو روس سے جو ہم نے معاہدے کرنے کی شروع کر دیے تھے کرنے، تیل کے اوپر، گندم کے اوپر اور گیس کے اوپر، وہ سارا رک گیا ہے. ہندوستان 40% کم قیمت پہ روس سے تیل امپورٹ کر رہی ہے، 40% کم. اور پاکستان، انہوں نے ایک پہلے سٹیٹمنٹ دیجیے کہ روس ہمارے ساتھ آگے بات کرے، تو ان کو تو کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں، کیونکہ ڈرے ہوئے امریکنوں سے. تو پہلی تو وہ بات ہوگی، کیونکہ امریکہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے روس کے اوپر. میرا یہ خیال تھا کہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے لوگوں کا دھیان رکھنا چاہیے، جس طرح ہندوستان کر رہی ہے. ہمیں ہمارا 10 کروڑ لوگ یا غربت کی لکیر کے اوپر ہے یا نیچے ہے، ہماری پرائیورٹی وہ ہے. ہندوستان نے امریکہ کو یہ کہا، ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. تو وہ تو منگوا رہا ہے ان سے تیل. تو ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا، مجھے اب پتہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر سے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں، پتہ نہیں یہ پاکستان کے اوپر سے ہوا یا نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، چاہے آپ اس حکومت کو، طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کم از کم پاکستان کے خلاف حکومت نہیں ہے طالبان کی. جبکہ جو پچھلی حکومتیں تھیں، غنی حکومت، وہ سارا وقت ہمیں ذمہ دار ٹھہراتی تھی افغانستان میں. جب وہ فیل ہو رہے تھے افغانستان میں تو پاکستان کے اوپر ساری انگلیاں اٹھاتی تھی. انہوں نے ہماری بڑی بدنامی کی، اور وہ ہندوستان کے بڑا قریب تھے. یہ جو حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے کہ جو ہمارے زیادہ پرو ہے بنسبت ہندوستان کے. اور اس لیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں. اب اگر ہم ان کو اسپیس دیتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر سے جا کے امریکہ اگر وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے افغانستان میں، تو ہمارے تعلقات ان سے خراب ہوں گے.
اس کے پھر اثرات آئیں گے سارے ہمارے قبائلی علاقے کے اندر. کیا ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں, کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی اور جنگ میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں, ہم نے پہلے امریکہ کا ساتھ دیا سوویت یونین کے اگینسٹ افغانستان میں. وہ جب چلے گئے تو آپ کو پتا کہ پاکستان میں 50 لاکھ ریفیوجیز آ گئے, کلیشنکوفز آ گئی, سیکٹیرین ملٹرزم آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ اس کا سارا بوجھ پاکستان نے اٹھایا, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. دوسری دفعہ ہم نے ان کا ساتھ دیا, 80,000 پاکستانی مارے گئے. ہم نے ساتھ کدھر دیا, وہاں 2,500 امریکی مارے گئے ہوں گے ٹوین ٹاورز میں, نیو یارک میں. ان کا ساتھ دیتے دیتے 80,000 اپنے لوگ مروا لیے, 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی, 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے, اور اس کے بعد برا بھلا بھی ہمیں کہا گیا. تو کیا ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے اس سے کہ ہم پھر سے کسی کی کانفلکٹ میں شامل ہو جائیں؟ اگر, اور وہ امریکی تو ہوں گے نہیں, ہم نے اگر ان کو اجازت دے دی کہ ہمارے ملک اوپر سے جا کے ان کی پرمیشن کے بغیر, دیکھیں ہماری جب بات ہو رہی تھی نا تو ہم نے کہا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں ٹیررسٹ, لیکن طالبان کی پرمیشن کے ساتھ کریں تاکہ وہ ہمیں نہ بلیم کریں. اگر ہم ان کو اجازت دے دیں اور وہ طالبان ادھر جس طرح انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور وہ ہمیں بلیم کرنا شروع کر دیں, ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تھوڑی دیر ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. سوویت یونین جب ہم نے ان کی مدد کی سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں امریکنوں کی, تھوڑی دیر فائدہ ہوا. جب دوسری دفعہ ہم نے مشرف کے دور میں مدد کی, تھوڑی دیر فائدہ ہوا, لیکن آخر میں نقصان زیادہ ہوا. تو ہم ابھی بھی سوچ لیں کہ ہاں شاید IMF سے پیسے بھی مل جائیں گے, تھوڑا روپیہ بھی مضبوط ہو جائے گا, لیکن کیا یہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے؟ جی عمران خان صاحب, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا اس سال پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں گے 2022 میں؟ عمران, پاکستان کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنے ملک کے فیوچر کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ معیشت بہتر تب ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فوری طور پہ ہونا چاہیے. لیکن جو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت, یہ جو حکومت ہے, مجھے اس وقت ان کی حرکت سے نہیں لگ رہا کہ یہ چاہتے ہیں الیکشنز. نہیں, آپ بھی تو ہیں نا سر یہاں پہ, پبلک پریشر بھی ہے, لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے. کیا اکتوبر نومبر کی جو خبریں آتی ہیں وہ ان میں کوئی صداقت ہے یا بس صرف ہوا میں آتی ہیں؟ دیکھیں عمران, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے پاس اللہ کے کرم سے سب سے زیادہ اس وقت اسٹریٹ پاور ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی, یہ اگر اسی طرح یہ ملک نیچے جا رہا ہے اور یہ اپنی چوری بچانے کے لیے اور الیکشن سے ڈر کے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جس طرح انہوں نے ایک فکس میچ کھیلا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے, اگر یہ یہی کریں گے تو اینڈ میں پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور کیا کریں گے. ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے. اور آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اس وقت دنیا یہ پریڈکٹ کر رہی ہے, آپ باہر کے جو اکانومی کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں بڑی بڑی میگزینز یا یہ جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں ساری, وہ ساری اس وقت پاکستان کی نیچے جا رہی ہیں, اور وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ دنیا میں پاکستان آ گیا جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. تو اگر اسی طرح یہ کچھ کریں گے بھی نہیں اور ملک بھی نیچے جا رہا ہے تو پھر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی عوام کے پاس نکلے گی. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.